Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। तकरीबन आप कह लें 4000 साल पीछे हम जाते हैं और वहां पे हम क्या देखते हैं कि इजराइल का जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है वहां पे क्या हो रहा है और प्रॉमिस लैंड किस एरिया को कहा गया था। मोहम्मद ने शायद कहीं से गुलायत सुन लिया होगा। उसने कहा यार गुलायत को उसने किस तरीके से सुना मुझे नहीं पता, उसको जालूत बना दिया। तो उसने कहा जालूत है तो यार तालूत बना देते हैं, मिलता जुलता नाम होना चाहिए यार, ये दोनों नाम मिलते जुलते होने चाहिए। क्राइस्ट ने कहा जो तलवार से जीता है वो तलवार से मरता है, लिहाजा हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर बताया गया क्राइस्ट ने कहा कि डिफेंड करना जरूरी है, जो जालिम के सामने डिफेंड नहीं करता वो खुद भी जालिम है। ये जो सिचुएशन इस वक्त हुई हुई है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट इसका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और एक एस्पेक्ट इसका इस्लाम और जूइश एस्पेक्ट है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में जो कुछ मैं बताऊंगा आपको वो मेरी पर्सनल एनालिसिस है। पर्सनल एनालिसिस के ऊपर कोई भी शख्स मेरे से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, ये उसका हक भी है। एट द सेम टाइम हो सकता है उसका जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो। हु एम आई? मैं हूं कौन? जियोपॉलिटिक्स में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको हिस्ट्री, जूइश तोरा एंड कुरान से बताऊंगा। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर मैं चैलेंज करता हूं तमाम मुसलमानों को कि आए इसके ऊपर मुझे तोड़ के दिखाएं। वंस अगेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा आज की स्ट्रीम में, दैट इज माय पर्सनल एनालिसिस एंड वो डिफरेंट लोग उससे डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। आज की स्ट्रीम का बेसिक पर्पस ये भी है कि हमारे प्यारे मुसलमान जो दुनिया के हर कंट्रीज में फैले हुए हैं अल्लाह अकबर और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इसको हम कुरान की रूह से देखते हैं कि कुरान फलस्तीन के बारे में क्या कहता है, मोहम्मद फलस्तीन के बारे में क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये और हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इस सवाल को, क्योंकि इस सवाल को अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम इस चीज को समझ नहीं सकेंगे। क्योंकि हम इस चीज को समझ नहीं सकेंगे लिहाजा हमें इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आज की स्ट्रीम का स्टार्ट करते हैं और तमाम लोगों से गुजारिश है कि स्टिक करें विद द स्ट्रीम। हम देखते हैं कि कुरान फलस्तीन के बारे में क्या कहता है। लोगों को बताता चलूं कि मुसलमान इस चीज से 120% इत्तफाक करते हैं
کہ یہ لینڈ جوز کو دیا گیا ہے. اس سے انکار کرنا پاسبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ونس اگین یاد رکھیے گا، میں نے اس وقت یہ لینڈ بولا ہے، میں نے فلسطین کا نام نہیں لیا. جب میں سٹیٹمنٹس آج کی سٹریم میں بولوں گا، میک شور کہ آپ ان سٹیٹمنٹس کو غور سے سنیے، کیونکہ میں کسی وقت یوز کروں گا ورڈ یہ لینڈ یا یہ زمین، کسی موقع پہ میں یوز کروں گا ورڈ اسرائیل، اور کسی موقع پہ میں ورڈ یوز کروں گا فلسطین. یہ تین ورڈ میں جس سینٹنس میں یوز کروں گا، میک شور کہ آپ ورڈ کو پراپر طریقے سے سمجھیں. جس وقت میں یہ لینڈ کا نام لے رہا ہوں، اٹ مینس کہ اس کا نام نہیں دیا گیا ہوا، یا ہسٹری میں ابھی اس کا نام نہیں آیا. جس وقت میں فلسطین کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، اس وقت یا تو ان آفیشل طور کے اوپر ورڈ فلسطین موجود ہے، یا آفیشل طور کے اوپر ورڈ فلسطین موجود ہے. اور جس وقت میں ورڈ اسرائیل یوز کروں گا، اس وقت میں لٹرلی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بکس کے اندر لکھا ہوا ہے، میپس کے اوپر لکھا ہوا ہے، بکس کے اندر لکھا ہوا ہے یا میپس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس کا وجود موجود ہے. ایک تیسری بات جو کہ بہت ضروری ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے، ابراہیم جو کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور تورا میں بھی موجود ہے اور بائبل اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے، اس کا بیٹا آئزک، جس کو اردو میں عربی میں اسحاق کہا جاتا ہے، اس کا بیٹا جیکب، یعقوب، قرآن کے اندر جگہ جگہ آتا ہے ابراہیم اسحاق کو یعقوب. یعقوب کا دوسرا نام بھی اسرائیل ہے. اگر آپ بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جیکب کو اسرائیل کہا گیا. یہ چیز آپ کو جینیسس کی چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 1، 34 ورس نمبر 7، 35 ورس نمبر 15 میں مل سکتی ہے، اور ملٹیپل ادر جگہ پہ آپ کو ملے گا. لہذا اسرائیل دو طریقوں سے یوز کیا گیا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل کے اندر. جیکب، یعقوب، اس کو بھی اسرائیل کہا گیا ہے. قرآن کے اندر کوئی صورت ایسی نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو جیکب کو اسرائیل بتائے، لیکن قرآن کے اندر لفظ بنی اسرائیل اور اسرائیل آتا ہے. کانٹیکسٹ کو اگر دیکھیں تو چند آیات میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لینڈ کی بات نہیں ہو رہی، کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ شخص کون ہے، وہ بندہ کون ہے جس کی بات ہو رہی ہے، قرآن اس چیز کو واضح نہیں کرتا کسی بھی جگہ. لہذا قرآن کو نہیں پتا کہ یعقوب ہی اسرائیل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو جو اسرائیل ہے. کچھ اس طریقے سے آیات لکھی گئی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم قرآن کے اندر اسرائیل کو
लैंड से भी रिप्रेजेंट किया गया है, और कुरान के अंदर बनी इजराइल, इजराइल में रहने वाले लोगों को भी कहा गया है, और बनी इजराइल, इजराइल के बच्चों को भी कहा गया है। सो कुरान की आयत में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि आपको इजराइल की समझ नहीं लगेगी कुरान की आयत से कि किस वक्त इजराइल एक शख्स को कहा जा रहा है, किस वक्त इजराइल लैंड को कहा जा रहा है, किस वक्त इजराइल, इजराइल के बच्चों को कहा जा रहा है, और किस वक्त इजराइल, इजराइल में रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है, क्योंकि कुरान के अंदर लफ्ज इजराइल और बनी इजराइल आता है। आज हम कुछ इन हरकत को, सकनात को देखेंगे जिससे पता लगेगा कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 93 बोलती है कि कुछ खाने पीने की चीजें हलाल हैं इजराइल के बच्चों पे, बनी इजराइल पे। ये बनी इजराइल कौन है? ये जूस, बनी इजराइल यहां पे जूस को कहा जा रहा है। लेकिन यहां पे आगे आती है इल्ला मा हरामा इजराइल, एक्सेप्ट जो कि इजराइल ने अनलॉफुल कर दिया है, अला नफ्सी ही, अपने नफ्स के ऊपर। तो इस आयत के अंदर जब पहली दफा बनी इजराइल कहा गया तो ये जूइश नेशन के बारे में इशारा है, प्रोबेबली। लेकिन इसी आयत में साथ में कह दिया एक्सेप्ट जो इजराइल ने अपने ऊपर अनलॉफुल कर लिया, अपने ऊपर हराम कर लिया, अपने नफ्स के ऊपर हराम कर लिया है। तो क्या ये शख्स की बात हो रही है? क्योंकि नफ्स की बात हो रही है, नफ्स सोल को कहते हैं, तो क्या ये नफ्स की बात हो रही है? तो ये एक शख्स की बात हो रही है प्रोबेबली। मैं कह सकता हूं, कुछ लोग इसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं, तफसीर में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। फिर कुरान की चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 138, चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 138 बोलती है कि हमने बनी इजराइल को, इजराइल के बच्चों को समुद्र क्रॉस कराया और फिर वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे, इन लोगों के दरमियान पहुंचे जो लोग बुतों की पूजा करते थे। अगर इस आयत को देखें 7:138 को, तो ये मूसा की कौम के बारे में बात हो रही है, और मूसा की कौम को बनी इजराइल कहा गया है, और इसीलिए लुगत आम में जहां जहां बनी इजराइल का लफ्ज आता है उसको जूइश नेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहूदियों से रिप्रेजेंट किया जाता है कुरान की तफसीर के अंदर। मगर कुरान यहां पे क्लियर नहीं है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। अगर आप बाइबल में इसको पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि हिब्रू कौम को रेड सी क्रॉस कराया गया था। हिब्रू कौम को उस कौम में काफी टाइप के लोग थे प्रोबेबली, लेकिन हिब्रूज को, वंस अगेन ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट है। किसी बुक को समझने के लिए, जो मैं आगे सारा कुछ बताऊंगा, उसको समझने के लिए दबाइचा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है कि जिन लोगों को इसका नहीं पता उनको कुछ बेस स्टैब्लिश हो जाए। ये बेस स्टैब्लिशमेंट की बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। अगर आप बाइबल के अंदर जाते हो, तोरा के अंदर जाते हो, तो आपको क्लियर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स नजर आते हैं कि इजराइल कौन है और बनी इजराइल कौन है। हम अगर आज देखें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तो फलस्तीन इस वक्त गाजा स्ट्रिप, एक गाजा और उसके इर्द गिर्द के इलाके में महदूद है, और वहां से हमास ने अटैक किया है। विद इन कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर 5000 मिसाइल दागे गए।
لیکن وہ 5000 میزائل داغنے سے پہلے کچھ لینڈ بیس اٹیکس بھی کیے گئے تھے, اور وہ جو لینڈ بیس اٹیکس کیے گئے تھے اس میں انہوں نے ایک سٹیڈیم سے نکلتی ہوئی تمام گاڑیوں کو تباہ کیا, مارا, بچوں کو, مردوں کا قتل عام کیا. یہ آپ لوگ نیوز میں, یوٹیوب نیوز میں, مختلف چینلز میں دیکھ چکے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ فلسطین نے کیسے نکل کے اٹیکس کیے, بچوں کو مارا, بڑوں کو مارا, عورتوں کو مارا, سب کو مارا. یہ حماس سے فلسطین نکلے, انہوں نے غزہ سے باہر نکل کے اٹیک کیے. دے وانٹڈ ٹو ڈسٹرائے دا ٹاورز, انہوں نے پہلے ٹاورز کو ڈسٹرائے کیا جس کے ذریعے کمیونیکیشن بلاک ہوئی. کمیونیکیشن بلاک کرنے کے بعد میزائل داغے گئے اور سارا کچھ ہوا, اور ود ان 2 hours 5000 میزائل داغے گئے, مارے گئے. اسرائیل کے پاس سب سے اچھا اینٹی میزائل ڈیفنس میکانزم ہے دنیا کا, جس میں ان کے ڈرونز اور اینٹی میزائلز سائلوز زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جب میزائل آتا ہے تو وہ نیچے سے میزائل نکلتا ہے, اس میزائل کو تو ہوا میں تباہ کر دیتا ہے. یہ آئرن ڈوم بھی کہلاتا ہے لغت عام میں, اور دنیا کا سب سے اچھا اینٹی میزائل ڈیفنس میکانزم کہلاتا ہے. لیکن ہر ڈیفنس کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے, اور غازہ نے کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے 5000 میزائل ڈفرنٹ لوکیشن سے اسرائیل کے اوپر داغے, تاکہ میس اٹیک کی وجہ سے آئرن ڈوم کو کی ایفیشنسی کو ریڈیوس کیا, اور میزائل اسرائیل میں آ کر گرے. 5000 میزائلز, راکٹس, میزائلز, وٹ ایور جو بھی کہہ لیں. اس میں سے بہت سارے میزائلز کو آئرن ڈوم نے روکا, ہوا میں تباہ کیا, لیکن ایونچولی نیچے گرے, لوگ مرے. اینڈ دین کمز دا ریٹیلیشن آف اسرائیل, اور پھر اسرائیل کی ریٹیلیشن آتی ہے. اسرائیل نے بولا 3 دن نکل لو نہیں تو اٹیک ہونے والا. اسرائیل کے صدر نے اس حماس کے اٹیک سے کچھ ہفتے پہلے ایک اعلان دیا تھا کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں اور ہم امن کریں گے. امیجن دیٹ, وہ امن کی باتیں کر رہا ہے اس وقت, اور کچھ ہفتے بعد حماس کی طرف سے اٹیک آتا ہے. امن کا ستیہ ناس. یہاں پہ اس وقت اسرائیل اب ریٹیلیٹ کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے غازہ اسٹرپ ناؤ اٹس گون, اٹس ڈن, ختم, فنیتو, میں ختم کر دوں گا, اب یہاں پہ اسرائیل ہی ہوئے گا. یہ آج کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. جیسا کہ میں نے کہا, لڑائی میں ہیومنز مرتے ہیں, اور کئی دفعہ انوسنٹ ہیومنز مرتے ہیں, اور اس وقت انوسنٹ ہیومنز دونوں سائڈ میں مر رہے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ جوز ہوں, چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہوں. ہر قسم کا بندہ جو اس جگہ پہ بیٹھا ہے, رہ رہا ہے, اس وقت مر رہا ہے. دس از دا ریالٹی. یہ آج کی بیس ہے, لیکن اس بیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب ریورس گیئر لگانا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو گو بیک ان ٹائم. ہمیں ہسٹری میں پیچھے جانا پڑے گا, آج سے تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے. کیونکہ اگر ہم اس لینڈ کی ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹریول کرنا پڑے گا بیک ٹو دا فیوچر. جب تک ہم بیک ٹو دا فیوچر ٹریول نہیں کریں گے, ہم اس لینڈ کی ہسٹری کو نہیں سمجھ سکتے. اور اس لینڈ کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں تورا اور قرآن دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. لہذا
اگر ہم ہسٹری کو نہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کانفلکٹ کی سمجھ نہیں لگے گی. اور اس کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے بیک ٹو دا فیوچر کا پارٹ 2, کیونکہ پارٹ 1 میں تو وہ ریئلی میں فیوچر جاتا ہے, پارٹ 2 میں وہ ایکچولی میں پاسٹ میں جاتا ہے. تو بیک ٹو دا فیوچر پارٹ 2 دیکھنا پڑے گا, اور وہ میں آج بناؤں گا. Where we're going, we don't need roads. قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 19 سے آنورڈ دیکھتے ہیں, اور میں سپر چیٹ فی الحال ہٹا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نظر آئے. میں اردو میں پڑھوں گا اور ہندی نیچے اسکرین کے اوپر ہے تاکہ جن لوگوں کو ہندی پڑھنا ہے وہ پڑھ سکیں, کیونکہ مجھے ہندی پڑھنا نہیں آتا. اہل کتاب, تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے. رسولوں کے ایک وقفے کے بعد مبادہ تم کو کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا, نہ کہ خبر کرنے والا, تو آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا, خبردار کرنے والا. محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ آ گیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. اہل کتاب میں سے ایک رسول, یعنی کہ جوئش لینیج کے اندر سے ایک رسول. آیت نمبر 20 بتاتی ہے, اے رسول محمد ذکر کر لو کس کا؟ موسیٰ کا. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب اس نے تمہارے اندر سے نبی اٹھائے, تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دیا تھا. سو ونس اگین یہاں پہ موسیٰ کے بارے میں یاد کرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جوئش قوم کے اوپر ایک انعام کیا گیا ہے, ایک انہیں گفٹ دیا گیا ہے, ایک ان کو بلیسنگ دی گئی ہے. اب یہ بلیسنگ کیا ہے یہ اگلی آیت میں ہمیں پتہ لگے گا. تو اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے فالوورز کو, یہودیوں کو. مسلمانوں کے مطابق موسیٰ کی قوم کے لوگ یہودی تھے. موسیٰ یہودیوں کو کہہ رہا ہے اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں. یہاں پہ بریکٹ میں آپ کو لفظ فلسطین ملتا ہے, لیکن ان ریالٹی عربی کے اندر لفظ فلسطین نہیں ہے, ارض مقدسہ ہے بس. ہولی لینڈ, ہولی لینڈ میں داخل ہو جاؤ, بلیسڈ لینڈ میں داخل ہو جاؤ. لفظ پیلسٹائن یا لفظ فلسطین عربی کے اندر نہیں ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. نا امیجن یہ جو جگہ ہے یہ موسیٰ کے فالوورز کے لیے لکھ دی گئی بھی ہے. Let it sink in. Let this sink in. یہ زمین, یہ ارض مقدس جس کو مسلمانوں نے فلسطین کے نام سے ڈونیٹ بھی کیا ہے, یہ اللہ نے, انہی کے اللہ نے جوز کے لیے لکھ دی ہوئی ہے. اوکے, آئی ہوپ یہ چیز سنک ان ہوئی ہے آپ کو. اور اپنی پیٹھ کے بل واپس نہ پھرنا تو نہ کام و نہ مکرام پلٹو گے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی مزیدار چیز آتی ہے آگے. جوز کیا کہتے ہیں موسیٰ کو؟ جوز کہتے ہیں ارے اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں, جائنٹس ہیں یہاں پہ, اس لینڈ میں کون ہے؟ جائنٹس ہیں. میں تو ہم اس زمین میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک اللہ میاں وہاں سے ان جائنٹس کو نہیں نکال دیں گے.
جب اللہ میاں یہاں سے جائنٹس کو نکال دیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے. اسٹوپیڈیٹی, ایڈیاٹسٹی. مگر یہ آپ کو تورا کے اندر ملے گا. کیا ملے گا؟ یہ جب ہم تورا پڑھیں گے تو پتہ لگے گا آپ کو کہ یہ جائنٹس کون ہیں, اور یہ غلط جگہ پہ جائنٹس لگا دیے گئے ہیں. اب جائنٹس کون ہیں اس کو سمجھتے ہیں ہم تورا میں جا کے. اس کو ذرا پارک کر لیں سائڈ کے اوپر. یہ جو جائنٹس ہیں, زوراور قوم ہے, اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ پارک کر لیں, کیونکہ یہ غلط جگہ کے اوپر اللہ نے آیت ڈال دی ہے. محمد کو پتا نہیں تھا کون سی آیت کس جگہ پہ لگانی ہے. چونکہ محمد نے تورا کی پرانی ہسٹری دیکھی ہوئی تھی, کچھ سنی ہوئی تھی, وہ غلط جگہ پہ غلط چیز لگا گیا. یہاں پہ جو کانٹیکسٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ موسیٰ کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ ہولی لینڈ میں نہیں داخل ہو سکتا. ہیبرو قوم کو لے آیا, وہ داخل ہوئے گی. موسیٰ تو داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو نے گناہ کیا. موسیٰ کے سن کی بیس کے اوپر, گناہ کی بیس کے اوپر اس کو کہا گیا تھا تو ہولی لینڈ میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا, ناؤ ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا لانگ فارورڈ. بائی دا وے اس چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹرانومی بھی مل جائے گا آپ کو. ہاں, ایکسڈس ڈیٹرانومی میں 34 if I'm not mistaken, وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ موسیٰ کو منع کر دیا گیا تھا and so on and so forth. ایکسڈس کے بعد کہ بھائی تم ہولی لینڈ میں داخل نہیں ہوگے because you did a grave sin. Now آگے چلتے ہیں, لانگ سٹوری. اللہ نے ان لوگوں کو کہا اب تم ایکس اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے اندر داخل نہیں ہو سکتے. کہا دو شخص نے جو اللہ خوف رکھنے والے تھے ان میں سے تھے, اور اللہ نے بھی ان دونوں پہ انعام کیا, تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر سے گھس جاؤ, اور جب تم اسے دکھو لازماً غالب ہو جاؤ گے. اللہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. ونس اگین کون سے دروازے سے داخل ہوگے؟ موسیٰ کے زمانے میں ہولی لینڈ اسرائیل یا فلسطین جو بھی آپ کہہ لیں, جو ہولی لینڈ ہے, ونس اگین میں نے کہا تھا کہ میں بعض جگہ پہ لینڈ کا لفظ یوز کروں گا. اس لینڈ میں کوئی قلعہ نہیں تھا, اس لینڈ میں کوئی دروازے نہیں تھے, اس لینڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ اس لینڈ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو دروازوں سے گھسنا پڑے گا. ونس اگین یہ آیت رونگ جگہ کے اوپر لگی ہوئی ہے. ہولی لینڈ, دروازے, دو ڈفرنٹ سچویشنز ہیں. انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو اس شہر میں ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس میں موجود ہیں یہ لوگ, بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کے قتال کرو, ہم تو یہاں بیٹھے. موسیٰ ہم نے تو نہیں گزرنا ہولی لینڈ میں. یہ جوز کہہ رہے ہیں موسیٰ کو ہم نے نہیں گزرنا بھائی, ہلو ہم نے نہیں گزرنا, ہلو بائے بائے, تو جا موسیٰ, تو اور تیرا اللہ ہی چلا جائے, تم دونوں جاؤ, ہم یہاں بیٹھے. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے, اب تفریق کر دے ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان. او کنٹینیو کرتے ہیں, سوری میں نے صرف 25 تک کھولا تھا, مائی بیڈ. فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے زمین میں, تو آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پہ. تو جناب اللہ نے کہا جی 40 سال ہولی لینڈ میں تمہاری قوم اب داخل نہیں ہو سکتی, سوری 40 سال کے بعد تمہاری قوم اس ہولی لینڈ میں اب داخل ہوئے گی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 26ویں آیت کے بعد ٹاپک چینج ہو جاتا ہے, قصہ چینج ہو جاتا ہے, جگہ چینج ہو جاتی ہے, کانٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم یہاں تک رہ رہے ہیں. اب مجھے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ سارے لوگ یہ بتائیے یہ ہولی لینڈ کس کا ہے؟ کیا یہ ہولی لینڈ
جوز کا اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے یا نہیں؟ You can definitely decide for your own self. امید ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہولی لینڈ موسیٰ کی قوم کو دے دیا گیا ہے، جوئش قوم کو دے دیا گیا ہے. قرآن بولتا ہے کہ یہودی موسیٰ کے فالوور ہیں، اور اگرچہ وہ 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، لیکن پھر اس کے بعد یہ زمین موسیٰ کے لیے اور موسیٰ کی قوم کے لیے ڈال دی گئی ہے، حالانکہ it is different than the original statement. قرآن اس ہولی لینڈ کو موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے شروع کرتا ہے. قرآن اس ہولی لینڈ کو موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے شروع کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس لینڈ کے بارے میں تورا میں پڑھیں گے تو اس ہولی لینڈ کے بارے میں ابراہیم، آئزیک اور جیکب کو دے دیا گیا ہے. تو یہ لینڈ ابراہیم، آئزیک اور جیکب کو دے دیا گیا ہوا. میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں تھوڑا سا اپنی ایک سلائیڈ شو کی طرف، تاکہ ہم اس کو دیکھیں. یہاں سے ہم جاتے ہیں اس جگہ کے اوپر، اسرائیل اینڈ پیلسٹائن، فلسطین اور اسرائیل، بہت اوپر سے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ میں جا نہیں سکتا، اس کے لیے ہمیں پوری کی پوری جینیسس کی بہت ساری چیپٹر نمبر 12 سے آنورڈ، 17، ایکسڈس، ڈیٹرانومی، نمبرز، فرسٹ سیمیول، ججز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ایون سامس کے اندر ڈیوڈ کی باتیں، بہت سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر ہم بہت ہی برڈز آئی ویو سے دیکھیں، بادلوں کے اوپر سے جا کے دیکھیں، تو میں بادلوں کے اوپر سے بیٹھ کے کچھ باتیں کروں گا، اور پھر اس کے اندر کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو ڈالوں گا، تاکہ آپ سب لوگوں کے پاس انفارمیشن آ جائے. اس وقت کی یہ سچویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سچویشن کو ہم بالکل اینڈ میں دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. اسرائیلی گورنمنٹ، فلسطینی گورننس، مکسڈ گورننس، اسرائیلی ملٹری کنٹرول گورننس اینڈ ڈسپیوٹڈ اسرائیلی گورننس، یہ ساری جو کلر کوڈنگ ہے یہ میں نے ایک اور جگہ سے لی ہے. obviously یہ میں نے نہیں بنائی ہے، کچھ چیزیں obviously آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہوا سے لیتے ہیں، تو یہ صرف ایک پریزنٹیشن ویو ہے، اور یہ پکچر جتنی بھی میں نے یوز کی ہیں یہ مختلف جگہوں سے لی ہیں میں نے، جسٹ فور آج کی سٹریم کے لیے. لیٹس گو بیک ان ٹائم. وقت میں ریورس گیئر لگاتے ہیں اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں 1700 BCE یا اس سے بھی پیچھے، تقریباً آپ کہہ لیں 4000 سال پیچھے ہم جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ویسٹ بینک اور غازہ سٹرپ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور پرومس لینڈ کس ایریا کو کہا گیا تھا. اگر ہم آل دا وے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں جینیسس کی چیپٹر نمبر 12، جینیسس کی چیپٹر نمبر 26 کی 3 ورس 3،
اینڈ جینیسس چیپٹر نمبر 28 کی ورس نمبر 13 ہمیں یہ پرومس لینڈ نظر آتا ہے کہ جب ابراہیم کو کہا گیا کہ تمہارے بیٹے آئزک جو ہوگا، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا رب بتاتا ہے کہ میں نے اپنا کووننٹ جو ہے اس کے تھرو ہی اسٹیبلش کرنا ہے، اس اسٹیبلشڈ کووننٹ میں میں ایک پرومس لینڈ بھی تم کو دوں گا. ابراہیم جس جگہ پہ رہ رہا ہے، اگر آپ کو میری ابراہیم کی سٹریمز یاد ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے برعکس یعنی اپوزٹ ٹو قرآن، ابراہیم نے اپنے باپ سے لڑائی نہیں شروع کی، ابراہیم نے اپنے باپ کے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ ابراہیم کو سمپلی کہا گیا کہ اس لینڈ سے نکلو اور ایک اس لینڈ کی طرف جاؤ جہاں پہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا. وہ اس کو وہاں پہ اس لینڈ میں لڑائی نہیں کروائی. وہ لینڈ کس کا بھی ہے، جس کا بھی ہے، ڈزنٹ میٹر، وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. اس کو کہا گیا یہاں سے نکلو، خدا نے کہا یہاں سے نکلو اور چلو میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہوں اور تمہاری اولاد کو فیور کر رہا ہوں میں، اور اس میں اپنا کووننٹ اسٹیبلش کروں گا. یہ اگر آپ ابراہیم کی سٹریم دیکھیں، میری میں نے 3 پارٹس کی ہیں، 3 پارٹ سٹریم ہے، وہاں پہ میں نے اس چیز کو کمپلیٹلی بتایا گیا. وہ پرومس لینڈ ہے جس کا پرومس کیا گیا ہے، اور وہ پرومس لینڈ قرآن میں موسیٰ کے ریفر سے فلسطین ایریا یا اسرائیل ایریا یا پرومس لینڈ، کیونکہ ابھی ہم نے پرومس لینڈ کا نام اسٹیبلش نہیں کیا. وہ پرومس لینڈ ابراہیم، آئزک اور آئزک کے سن جیکب، ابراہیم باپ، اس کا بیٹا آئزک اور آئزک کا بیٹا جیکب، یہ ان کو دے دیا گیا، ان کو پرومس کر دیا گیا. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیکب کا جو نام ہے بائبل کے اندر جو دیا گیا اس کو، وہ دوسرا نام ہے اس کا اسرائیل. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بائبل کے اندر جینیسس کی چیپٹر نمبر 33 میں، 34 میں، 35 میں، مختلف جگہوں کے اوپر جیکب کو اسرائیل کہا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس لینڈ میں جیکب کے ڈسینڈنٹس جا کے رہیں گے تو اس لینڈ کا نام کیا بنے گا؟ کیا اس کا نام فلسطین بنے گا یا اس کا نام اسرائیل بنے گا؟ سمپل کوشچن. اگر جیکب کا نام اسرائیل ہے اور مسلمان بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کون ہے، بھائی اسرائیل کون ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ مسلمان نے آ کے جی جیکب اسرائیل، اور میں اسے کہتا تھا قرآن کے اندر اسرائیل تو ہے نہیں، جیکب کا نام تو اسرائیل نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ جیکب ہی اسرائیل ہے، یعنی کہ یعقوب ہی اسرائیل ہے. تو اگر یعقوب کو یہ لینڈ دیا گیا اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے تو اس لینڈ کا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل، ناٹ فلسطین. فلسطین تو نام ہو ہی نہیں سکتا اس کا. With that being said, 1700 BC سے ہم آگے چلتے ہیں، 700 سال کراس کرتے ہیں، ہمارے پاس کنگ سول آ جاتا ہے. اگر ہم کنگ سول کو دیکھتے ہیں تو کنگ سول کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے لے کے 251 تک. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت 246 سے لے کے 251 تک
پروفٹ سال کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن پروفٹ سال کو قرآن کا آتھر جان نہیں سکا اس کا نام، لہذا وہاں پہ لکھا ہوا ہے نبیوں میں سے ایک نبی. نبیوں میں سے ایک نبی. قرآن جب وہاں پہ بات کرتا ہے نبیوں میں سے ایک نبی، جو واقعات ہیں اس کے، جو واقعات ہیں اس کے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ پروفٹ سول کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں فرسٹ سیمیول چیپٹر نمبر 8 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک کے واقعات. لیکن وہاں پہ اللہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے اور بیچ میں وہ بات کرتا ہے بک آف ججز کی، کیونکہ محمد نے ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ واقعات سنے ہوئے تھے اور محمد کو پتا نہیں لگ سکا کہ میں نے کون سا واقعہ کس جگہ پہ ڈالنا ہے. اور یہ پرابلم کی وجہ سے محمد کی باتیں لیفٹ رائٹ ہوتی جاتی تھیں، اور اس نے ججز چیپٹر نمبر 7 جو بیٹل آف گیڈین تھی اگینسٹ دا میڈینائٹس، اس کو بھی پروفٹ سول کے اس والے واقعے کے اندر شامل کر دیا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے 251 کے اندر کنگ ڈیوڈ نے جو لڑائی کی، جو سال کے بعد آیا، اس نے گولایت کے ساتھ لڑائی کی. وہ واقعہ بھی آپ کو قرآن میں ملتا ہے. یہاں پہ گولایت کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کو نام ملے گا جالوت. جالوت، جالوت، تالوت، جالوت، جالوت، تالوت. تالوت جو ہے وہ سال پروفٹ کو پروبیبلی ظاہر کر رہا ہے. تالوت سال پروفٹ کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں وہ بائبل کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، جوئش جگہ کے اوپر سال، پروفٹ سال کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں ان واقعات کو ڈفرنٹ طریقے سے بنایا گیا ہے. اور جالوت، تالوت، تالوت، جالوت، ہے تالوت، ہائے جالوت، ہم دونوں تو بھائی نہیں لگ رہے لے، ہمارے نام تو بڑے سینونیمز ہیں. ارے جالوت کیا باتیں کر رہا ہے بھائی، تو فلسطینی ہے جالوت. ہے نہیں تالوت، میں فلسطینی نہیں ہوں. ارے نہیں جالوت گدھے، تیرا نام میرے سے سینونیم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ہیبرو اسرائیلائٹ ہوں اور تو فلسطینی ہے. ہاں ارے میں نے تو فلسطین کا ورڈ بول دیا. تو جالوت جو ہے وہ فلسطینی ہے. اور ابھی تو ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی. یہ اسرائیل کی بات کرتے کرتے ایک دفعہ فلسطین کہاں سے آ گیا؟ اڑ باپ رے باپ، اڑے ایڈم یہ کیا کر دیا تو نے؟ تو ثابت کر دیا کہ فلسطین تھا وہاں پہ. واللہ حبیبی، واللہ حبیبی، فلسطین تو بہت پہلے سے موجود تھا. واللہ حبیبی مر گئے، لٹ کے برباد ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان چھلانگے مارے، فلسطین نظر آ گیا. واللہ